बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। लास्ट सेशन की बात करने से पहले, जो जुमे वाला सेशन था उसकी बात करने से पहले एक चीज़ सामने रखना चाहता हूँ आपके, कि जब से भी हमने ये चैनल बनाया है, बीच में चैनल को छोड़ भी दिया था। लोग बड़ी तगोदो करते हैं, बड़े अनथक मेहनतें करते हैं चैनल को मोनेटाइज कराने के लिए। और हमारा चैनल जब मोनेटाइज हुआ था उस टाइम मैंने वीडियो बनानी बंद कर दी थी, क्योंकि कुछ टाइम की प्रॉब्लम थी और कुछ वैसी चीज़ें थी। तो बीच में मेरे ख्याल से कम को 1 साल वीडियो नहीं बनाई। तो जब पहले वीडियो बनाया करता था तब भी, और जब दोबारा शुरू की तब भी, कोशिश यही होती है कि चीज़ों को जितना वो रियलिस्टिक हो उनको सामने रखा जाए। वैसे ही एक बिला वजह पैनिक क्रिएट करना और किसी चीज़ के खबर पे आ जाने पे वैसे ही बड़ी खुशी शो करना या कहना कि अब तो पता नहीं मार्केट को क्या हो जाना है, ऐसा कभी भी नहीं किया। कोशिश होती है कि जो रियलिटी होती है, जो कि असल चीज़ है, वो आपको बताई जाए। अब आपने देखा होगा कि जब जंग लगती है, कोई भी 3-4 जंगें गुजर चुकी हैं छोटी बड़ी, उसके बाद ट्रम्प की न्यूज़ गुजर चुकी, काफ़ी चीज़ें अप एंड डाउन चलता रहा ये पिछले 1 साल में। तो कभी भी आपको पैनिक नहीं किया कि अब तो मार्केट ने 1 लाख और 1,12 पे चला जाना है। जब 1,12 पे थी मार्केट जाना है तब भी बोला था कि कुछ भी नहीं होता, सब्र करें, इंशाल्लाह जो आपका इंडेक्स है बाउंस बैक करेगा। उसके बाद देखिए इंडेक्स कैसे चला। उसके बाद जब फिर दोबारा इंडेक्स इतना हाई आया था तब भी आवाजें आनी शुरू हो गई थी, अब तो 1,19 पे चला जाएगा, अब तो 1,47 पे चला जाएगा। तो कभी भी बुरी खबर पे आने पे ना आपको कभी पैनिक किया, और ना ही अच्छी खबर के आने पे बहुत ज्यादा उम्मीदें दिलाई कि अब तो इसने कैप कर जाना है, हमारे इंडेक्स ने अब तो जी अपर कैप मारेगा। तो जुमे वाले सेशन को अगर देखें तो पीछे नोटिफिकेशन का काफी देर से चर्चा था, कुछ अंडर द टेबल चीजें हो रही थी, कुछ डिले था, कुछ आगे पीछे चीजें चल रही थी। लेकिन आपको बताया था, पर्सनल भी जिन भाइयों के मैसेज आते थे वो भी कमेंट कर सकते हैं नीचे अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, उनको भी कहा था कि आज नहीं, कल नहीं, 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद देख लीजिएगा, नोटिफिकेशन आना ही आना है, ये रुक नहीं सकता। उसके बाद लास्ट वीडियो में जब नोटिफिकेशन आ चुका था, कुछ भाइयों ने, हमारे यूट्यूबर्स ने पहले ही बोल दिया था कि नोटिफिकेशन आ चुका है, हालांकि वो फेक नोटिफिकेशन था। उसके बाद जब असल नोटिफिकेशन आया तब वीडियो बनाई थी कि नोटिफिकेशन आ चुका है, और तब भी रेजिस्टेंस लेवल बोले थे कि 1,68,000 पे, 1,68,800 को अगर ब्रेक एंड सस्टेन करेगा हमारा इंडेक्स तो फिर आगे नेक्स्ट जो आपको लेवल है वो दिखा सकता है, या एक नया हाई आपको लगा के दिखा सकता है। तब भी नहीं कहा था कि जी देखें आज सुबह तो इंडेक्स ने कैप कर जाना है। वो नोटिफिकेशन को देखें, मेरे ख्याल से जो भाई 3, 4, 5 साल से काम कर रहे हैं इंडेक्स में, वो भी अब जान गए हैं कि जब भी कोई न्यूज बड़ी आती है वहां पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है, प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिलती है। माजी में देख लें, जब भी आईएमएफ की कोई पॉजिटिव न्यूज आती है या कोई और पॉजिटिव न्यूज आती है जिसकी एक्सपेक्टेशन होती है किसने आना है, तो वहां पे जाके लोग समझते हैं कि अब तो मार्केट ने पता नहीं मीनारे पाकिस्तान बन जाना है और स्पेसशिप बन जाएगी, ये तो जाके अब मून पे ही रुकेगी। और वहीं पे देखा जाता है कि प्रॉफिट टेकिंग आती है, इदारे प्रॉफिट टेकिंग करते हैं, जो हमारे भाई हैं वो हाई साइड पे चीजों को लेके बैठे रहते हैं, वहां पे बाय करते हैं और फिर उसको पालते रहते हैं। लेकिन देखा जाए तो हमने माजी से कुछ भी नहीं सीखा। जब नोटिफिकेशन आ चुका था रियल वाला, उसके बाद भी भाइयों के उस टाइम रात को भी और सुबह भी प्री ओपन से पहले भी भाइयों के मैसेज आ रहे थे जी कि लाओ माल, लाओ माल। पता नहीं भाई क्यों इतने खुश हो जाते हैं ज्यादा। और फिर खुशी देखी आपने, इंडेक्स जब ओपन हुआ, इंडेक्स की ओपनिंग पॉजिटिव थी, आपको नोटिफिकेशन का इम्पैक्ट भी मिल गया, लेकिन वैसी मूव नहीं मिली जैसी कि मिलनी चाहिए थी, या जैसी भाई उम्मीद लगा के बैठे हुए थे। तो इसीलिए बहुत ज्यादा तवक्कुआत हम ना खुद लगाते हैं इंडेक्स से और ना ही आपको लगाने का मशवरा देते हैं, बल्कि यही बोला था कि सेल ऑन स्ट्रेंथ पे रहिएगा, ऊपर गया इंडेक्स तो बेचिएगा, प्रॉफिट बुक कीजिएगा, और बाय ऑन थले थले इसीलिए बोला था कि जब इंडेक्स नीचे होता है तब बाय करने की अपॉर्चुनिटी आपके पास होती है। बुरी खबर के ऊपर या किसी भी स्टॉक में कोई बैड न्यूज का आ जाना जिससे उसके फंडामेंटल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वक्ती ऐसी खबर होती है जिससे वो नीचे जाके लोअर लॉक पे बैठा होता है, वहां पे चीजों को बाय करने का मौका मिलता है। मिसाल के तौर पे जैसे नोटिफिकेशन आया था टीपीएलपी का, इसको जो नॉन कंप्लाइंट सेगमेंट में डाला गया है। तो नॉन कंप्लाइंट सेगमेंट में ये है कि आपने कोई बोर्ड मीटिंग नहीं आप अरेंज करवा रहे, कोई एनुअल जर्नल मीटिंग नहीं कर रहे, या इस किस्म की जो क्राइटेरिया है जिसको फुलफिल करना जरूरी है कंपनीज के लिए वो नहीं कर रहे, तो उनको नॉन कंप्लाइंट सेगमेंट में डाला जाता है। इससे उनके फंडामेंटल पे कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसी चीजों के ऐसा स्टॉक हो जिसके फंडामेंटल ठीक हो, जिसका जो लास्ट रिजल्ट है वो अच्छा आया हो, उस पर कोई ऐसी खबर आ जाती है जो थोड़ी देर के लिए उस पर इम्पैक्ट डाल सकती है नेगेटिव, तो उस जगह पे उस चीज को बाय करना जो है वो बेहतर स्ट्रेटजी होती है।
ہم کیا کرتے ہیں کہ بیڈ نیوز کے آ جانے پہ اس کو سیل کرنے پہ آ جاتے ہیں، اور جب اچھی نیوز آتی ہے اس کو بائی کرنے پہ لگ جاتے ہیں، تو یہ ٹوٹل ڈیفرنٹ جو ہے ایک سیناریو بنا دیتے ہیں ہم۔ اس کے بعد جمعے والے سیشن کے لیولز پہ بات کرتے ہیں، تو جمعے والے سیشن میں جو انڈیکس کی اوپننگ تھی وہ گیپ اوپننگ تھی، اور یہ چیز جمعرات والی ویڈیو میں رات کو بتایا تھا کہ نوٹیفیکیشن آ چکا، لہٰذا صبح گیپ اوپننگ ہوگی۔ گیپ اوپننگ کا ورڈ یوز کیا تھا، لاسٹ ویڈیو جا کے دیکھ لیں، لیکن اپر کیپ کا ورڈ یوز نہیں کیا تھا، کیونکہ نظر آ رہا تھا کہ کوئی بہت زیادہ ایسا امپیکٹ آنے والا نہیں۔ اور اکثر و بیشتر دیکھا گیا ہے، جس کا پہلے بھی آپ کو بتایا کہ گیپ اوپننگ جب ہوگی تو وہ گیپ فل بھی ہوتا ہے، چاہے وہ جلد گیپ فل ہو جائے یا بدیر ہو جائے، آج نہیں تو کل وہ گیپ فل ضرور ہونا ہوتا ہے۔ تو انڈیکس کی جو اوپننگ تھی وہ پازیٹیو اوپننگ تھی 1488 پوائنٹ کے ساتھ۔ اس کے بعد انڈیکس نے آپ کو ہائی لیول دکھایا 1,67,923 کا، جدھر انڈیکس نے 1640 پوائنٹ گین کیے تھے۔ اس کے بعد وہ گیپ جو تھا وہ فل بھی ہو گیا۔ انڈیکس نے اپنا لو لیول آپ کو دکھایا 1,66,369 کا، جدھر انڈیکس کے پاس صرف 86 پوائنٹ تھے پازیٹیو میں۔ اس کے بعد 3 بجے پریس کانفرنس بھی تھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی۔ اب اس میں پتہ نہیں چل رہا تھا، پہلے کچھ تھوڑا ڈاؤٹ فل تھی عوام ہماری کہ آیا افغانستان کو لے کے کوئی بات کی جائے گی یا انڈیا کو لے کے کوئی بات کی جائے گی۔ اس کا امپیکٹ بھی آپ مانیں کہ کچھ نہ کچھ تھا ہمارے انڈیکس کے اوپر، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈیکس نے 12 بجے سے پہلے ہی جو ہے وہ لو لیول اپنا ٹچ کر لیا تھا۔ اس کے بعد 3 بجے کے بعد جب پریس کانفرنس شروع ہوئی، اس میں دیکھا گیا کہ پریس کانفرنس جو تھی وہ پی ٹی آئی کے بارے میں تھی، اس عمران خان صاحب کے بارے میں تھی، اور جو عمران خان صاحب کے جو فالوور ہیں وہ جو باہر بیٹھ کے ملک سے باہر بیٹھ کے کوئی ٹویٹ کرتے ہیں یا جو ایک نیریٹو بلڈ کرتے ہیں، اس حوالے سے تھی۔ تو اس کے بعد جب نے دیکھا انویسٹر نے یا ٹریڈر نے کہ ٹھیک ہے سب کچھ ٹھیک ہے، یہ صرف پی ٹی آئی کے اگینسٹ میں ہے، یعنی کہ ان کے جو انہوں نے ایک نیریٹو بلڈ کیا ہے اس کے اپوزٹ میں جو اپنا نیریٹو ہے فوج وہ دکھا رہی ہے کہ ہمارا یہ سٹانس ہے یا ہم یہ کر رہے ہیں، یا پی ٹی آئی والے یہ چیزیں اس طرف تھی۔ تو اس کے بعد تھوڑا سا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کانفیڈنس بلڈ ہوا، انویسٹر کا کہہ لیں، ٹریڈر کا کہہ لیں، اور 3 بجے کے بعد آپ نے دیکھا کہ جوں جوں پریس کانفرنس ہوتی گئی تو تھوڑا تھوڑا جو ہے جوں جوں آپ کا جو انڈیکس ہے وہ پوائنٹ بھی گین کرتا گیا، اور انڈیکس کی کلوزنگ 802 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ 1,67,085 پہ آئی۔ والیوم دیکھیں تو 225 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے کیسی 100 انڈیکس میں۔ جمعے والے سیشن کے ٹاپ ایکٹیو سٹاک دیکھیں تو سب سے زیادہ والیوم ٹیلی میں جنریٹ ہوئے، لیکن صرف 58 ملین کے۔ اس کے بعد ایف این ای ایل، ایف ڈی پی ایل، پی آئی اے، ڈبلیو ٹی ایل، پی ٹی سی، سنرجی، ٹی پی ایل پی، پی پی ایل اور بینک آف پنجاب۔ پی پی ایل کو دیکھ کے یاد آیا جب پی پی ایل آپ کا 196 پہ موو کر رہا تھا 195 پہ، تب آپ کو بتایا تھا کہ یہ 215 220 کے لیول آپ کو دکھا سکتا ہے۔ تو الحمدللہ اس نے اپنا وہ جو ایک لیول تھا 215 والا اس کو اچیو کیا۔ اس کے بعد پی پی ایل میں پہلے ایک نیوز چلائی گئی، فیک نیوز تھی، اس پہ پی پی ایل کو کلیریفیکیشن دینی پڑی کہ یہ نیوز ہماری طرف سے نہیں ہے۔ اس پہ بھی بھائیوں نے آگے پوچھا تھا جی کہ اس نیوز کے بعد کیا حال ہونا ہے پی پی ایل کا، تو بھائیوں کو بتایا تھا کہ چاہے وہ نیوز فیک تھی یا ٹھیک تھی، اس پہ جو امپیکٹ ملنا تھا پازیٹیو وہ مل چکا ہے۔ اس پہ اگر تھوڑا سا پی پی ایل نیچے بھی آتا ہے تو کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے۔ اصل میں اگر دیکھا جائے تو پی پی ایل کا یہ جو ریٹ چل رہا ہے، جو پرائز چل رہی ہے، یہ ایک فیئر ویلیو ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی 400-500 پہ موو کر رہا ہے اور اس کی جو انٹرینسک ویلیو ہے یا اس کی جو فیئر ویلیو ہے وہ 120 ہونی چاہیے، تو یہ بہت اپ سائڈ نکل آیا ہے۔ ویسے بھی پی پی ایل 200 پہ 215 پہ یہ کوئی بہت ہائی پرائز نہیں ہے اس کی، تو پی پی ایل آپ کو ابھی بھی انشاءاللہ موو دے سکتا ہے، 225 بھی دکھا سکتا ہے، 232 بھی دکھا سکتا ہے، تو پی پی ایل ویسا نہیں ہے کہ موو نہ دے۔ اس کے بعد پیچھے بھی ذکر کیا تھا ماری کا، پی پی ایل کا، او جی ڈی سی کا، کہ ان کے آپس میں لت باں اڑتی رہتی ہے اور ان کے بہت سی چیزوں میں سٹیک ہیں، بہت سی چیزوں میں کمبائنڈ کام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ریکوڈیک میں بھی پی پی ایل ہے، ماری کے ساتھ بھی آف شور آن شور جو پیچھے آپ کو سیگمنٹ بتائے تھے ان میں بھی کام کر رہا ہے، تو پی پی ایل برا نہیں ہے۔ تو مارکیٹ سمری میں دیکھیں تو 560 کمپنیوں میں ٹریڈنگ ہوئی، جن میں سے 254 ایڈوانس رہیں، 179 ڈکلائنر رہیں، 127 ان چینج رہیں۔ نمبر آف ٹریڈ کی بات کریں تو 3,63,000، ویلیو کی بات کریں تو 41 ارب اور 62 کروڑ، اور والیوم کی بات کریں تو 686 ملین کے ٹریڈ ہوئے۔ جمعے والے سیشن کا فیبیلیٹی دیکھیں تو بینکس نے بائنگ کی 0.87 ملین کی، بروکر نے سیل کیا تقریباً 2.25 ملین کا، کمپنیز نے سیل کیا 0.84 کا، فارن کارپوریٹس نے سیل کیا تقریباً $2.25 ملین کا، انڈیویجولز کی بائنگ ہے 1.12 ملین کی، انشورنس کمپنیوں نے سیل کیا تقریباً 4 ملین کا، اور پچھلے 3-4 سیشن سے اچھی خاصی سیلنگ کر چکے ہیں انشورنس کمپنیاں۔ اس کے بعد میوچل فنڈ کو دیکھیں تو میوچل فنڈ نے 5 ملین کا بائی کیا، ادر آرگنائزیشن نے 0.41 کا بائی کیا، اور اوورسیز پاکستانی نے 1.46 ملین کا بائی کیا۔ پچھلے 5 سیشن کی اگر بات کریں، 4-5 سیشن کی، تو اس میں انشورنس کمپنیاں سیل کر چکی ہیں تقریباً $32 ملین کا، اور سب سے بڑا جو بائر ہے وہ انڈیویجولز ہیں 17 ملین کے ساتھ،
اس کے بعد آپ کا میوچل فنڈ ہے 10 ملین کے ساتھ، اور اس کے بعد بینکس ہیں 9 ملین کے ساتھ۔ دیکھا جائے تو ابھی بھی سب سے زیادہ مال جو ہے وہ انڈیویجولز کے پاس پڑا ہوا ہے، لاسٹ اگر 4-5 سیشن کی بات کریں تو۔ میوچل فنڈ کو دیکھیں تو میوچل فنڈ کی سب سے زیادہ جو بائنگ ہے وہ آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز میں ہے 1.71 کی، اس کے بعد آل ادر سیکٹر میں 1.63 ملین ڈالر کی، اس کے بعد 1 ملین کا انہوں نے بائی کیا پاور جنریشن کو، آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز میں بھی تھوڑی سی بائیں گے، 500,000 کا فرٹیلائزر کو بائی کیا، اور تقریباً 500,000 کا سیمنٹ سیکٹر کو بائی کیا۔ انشورنس کمپنیوں کو دیکھیں تو انشورنس کمپنیوں نے پیچھے سیلنگ کی تھی پاور جنریشن میں، اور جمعے والے سیشن میں انہوں نے سیل کیا ہے آل ادر سیکٹر میں، اور ساتھ میں 2 ملین کا انہوں نے کمرشل بینکس کو بیچا، 500,000 کا فرٹیلائزر کو بیچا۔ انڈیویجولز کو دیکھیں تو انڈیویجولز کی سب سے زیادہ جو بائنگ ہے وہ کمرشل بینکس میں ہے، اور اس کے بعد آل ادر سیکٹر میں۔ اگر ہم پچھلے ایک ماہ کا فی بھی دیکھیں تو میرے خیال سے سب سے زیادہ جو کمرشل بینکس اکٹھا کیا ہے وہ انڈیویجولز نے ہی اکٹھا کیا انہیں۔ کمپنیز کو دیکھیں تو کمپنی نے بائی کیا کمرشل بینکس میں، فرٹیلائزر میں، فوڈ اینڈ پرسنل کیئر میں، پاور جنریشن میں، اور تھوڑا سا ٹیکسٹائل کو۔ بینکس کی بائنگ دیکھیں تو سیمنٹ سیکٹر میں ہے، کمرشل بینکس میں، فرٹیلائزر میں، آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز میں، آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز میں، اور پاور جنریشن میں۔ پاور جنریشن کو دیکھیں تو پاور جنریشن میں میوچل فنڈ نے 1 ملین کی بائنگ کی، اس کے بعد کمپنیز نے بھی اس میں بائنگ کی، بینکس نے بھی کی، اور فارن کارپوریٹس نے بھی کی۔ تو پاور جنریشن جو ہے یہ آپ کو نیکسٹ امید ہے انشاءاللہ موو دے سکتا ہے۔ کمرشل بینکس کو دیکھیں تو کمرشل بینکس میں بھی کافی پارٹیاں گھسی ہوئی ہیں، بروکر ہے، کمپنیز ہیں، انڈیویجول ہے، اس کے بعد دیکھیں تو MPFC ہے اور ادر آرگنائزیشن ہے۔ لیکن اس میں الارمنگ بات یہ ہے کہ اس میں سب سے زیادہ مال جو ہوگا وہ انڈیویجولز کے پاس ہوگا۔ یہ پچھلے ایک ماہ کا فی لیپی ہے، پچھلے ایک ماہ میں اگر دیکھیں تو کمرشل بینک سب سے زیادہ انڈیویجولز کے پاس ہے، تقریباً 23 ملین کا۔ اب کمرشل بینکس کی بات کریں تو کمرشل بینکس آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے 90s کے سانگ ہیں، یا کہہ لیں کہ محترمہ ملکہ ترنم نور جہان کے سانگ ہیں ایور گرین، ویسا آپ کا سیگمنٹ ہو گیا کمرشل بینکس والا۔ ایک تو لوکل گورنمنٹ اتنے قرضے لیے ہوئے ہیں کمرشل بینکوں سے، اور اس کے بعد ویسے بھی دیکھیں تو بینکنگ سیکٹر ہے پھر، اور یہ بھی نہیں ہے کہ بینکنگ سیکٹر کو بہت زیادہ اوور باٹ کی طرف ہے، بہت سارے بینک ہیں جو ابھی بھی آپ کو اوور سولڈ کے قریب، یا جن کی RSI ہے وہ اوور سولڈ کے قریب مل رہی ہے۔ تو نیکسٹ نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی ان پہ زوال آنے کے چانسز ہیں کمرشل بینکس پہ۔ اس کے بعد دیکھیں چیزیں سامنے سب کچھ ٹھیک ہیں، نوٹیفیکیشن ہو چکا، باقی پاکستان کے حالات دیکھ لیں وہ بھی ٹھیک ہیں، ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اوورال دیکھیں تو ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ دلاسے دینے والے بھی بہت ہیں اور ڈرانے والے بھی بہت ہیں، ابھی بھی ویڈیوز لگی ہوئی ہیں، کوئی دیکھیں تو انسٹاگرام پہ یا کہیں پہ اور پہ کہ جی ببل بنا ہوا ہے، ببل نے پھٹنا ہی پھٹنا ہے، اور پتہ نہیں دونوں طرف دونوں چیزیں ہیں، آپ کو دلاسے دینے والے بھی ہیں میری طرح کے ناچیز، اور ڈرانے والے بھی ہیں جو کہتے ہیں جی کہ ببل بنا ہوا ہے یہ پھٹنا ہے، اور پتہ نہیں انڈیکس نے پھر جا کے 40,000 پہ یا 70,000 پہ کھڑا ہو جانا ہے۔ تو حالات جیسے بھی چلیں، انڈیکس جیسا بھی موو کرے، آپ نے خود کو دیکھنا ہے کہ آپ نے ٹریڈنگ کرنی ہے تو ٹریڈنگ کریں، انویسٹمنٹ کرنی ہے انویسٹمنٹ کریں۔ اگر بہت ہائر سائڈ پہ جا کے کسی چیز میں انٹری لیتے ہیں تو سٹاپ لاس ضرور یوز کریں۔ ہم سٹاپ لاس کے حق میں وہاں نہیں ہوتے جہاں پہ چیزیں نیچے مل رہی ہوتی ہیں، اپنی انٹرینسک ویلیو سے نیچے مل رہی ہوتی ہیں، اور سولڈ کے پاس مل رہی ہوتی ہیں، وہاں پہ سٹاپ لاس لگانا نہیں بنتا۔ لیکن اگر آپ فوجی فرٹیلائزر کو جا کے 600 پہ پکڑتے ہیں اور وہاں پہ سٹاپ لاس نہیں لگاتے تو پھر تو یہ بیوقوفی ہے۔ اس کے بعد ایک بڑی خرابی ہم میں کیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں ہمیں کوئی یہ بتا دے کہ فلاں سٹاک دیکھو اس میں مینیپولیشن چل رہی ہے، یا اس میں اپ اینڈ ڈاؤن چل رہا ہے، یہاں پہ پکڑ لو، یہاں پہ دے دو، 1 روپیہ بچ گیا، 2 روپے بچ گیا، بس نکل جاؤ۔ ہم چاہتے ہیں ہمیں یہی چیزیں بتائی جائیں، اصل میں پیچھے کیا چل رہا ہے، یا کسی بھی کمپنی کی اسٹرینتھ کیا ہے، اس کی ویلیو کیا مارکیٹ میں، اس سے ہمیں کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے۔ اب پاکستان میں دیکھیں تو 3 بڑے گروپ ہیں آپ کے، ایک تو آپ کا فوجی فرٹیلائزر ہے، فوجی فاؤنڈیشن ہے سوری، جس کی اگر دیکھیں تو ٹوٹل ویلیو جو ہے تقریباً 6 بلین ڈالر کے قریب ہے۔ اس کے بعد دوسرا گروپ آ جاتا ہے جی UBL والا، اور ساتھ میں بیسٹ ویسٹ سیمنٹ والا، جن کی تقریباً جو ویلیو ہے وہ 4.5 سے 5 بلین ڈالر کے قریب ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آ جاتا ہے جی لکی گروپ، لکی سیمنٹ والوں کا، جس کی تقریباً جو ویلیو ہے وہ 2.5 سے 3 بلین ڈالر کی ہے۔ اب ان کے آگے 2 سٹاک ہیں، ایک تو لکی سیمنٹ ہے جس کا آپ کو پتا ہے وہ کافی اوپر نکل چکا ہے، اس کے بعد دوسرا LCI ہے، لکی کور انڈسٹریز۔ تو LCI کا آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، ابھی پھر بتا رہا ہوں، گروپ یہ اسٹرانگ گروپ ہے۔ اس کے بعد دیکھیں تو لکی کور انڈسٹری جو ہے وہ بنا رہی ہے سوڈا ایش بھی ہے، پولیسٹر بنا رہی ہے، کیمیکل میں بھی اس کی لت اڑتی ہے، اس کے بعد دیکھیں فارماسیوٹیکل میں بھی اس نے ٹانگیں پھنسائی ہوئی ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی ایک کموڈٹی مارکیٹ پہ یہ ڈیپینڈنٹ ہے،
بہت سی چیزوں میں اس نے ہاتھ پھنسایا ہوا ہے۔ پرائز کی بات کریں تو کافی ریزنیبل پرائز پہ ابھی یہ موو کر رہا ہے، تو اس کو یہاں پہ سپورٹ لیول اس کے کنسیڈر کیے جا سکتے ہیں۔ یہ وہی جو سٹارٹ میں بات کی تھی کہ چیز جو ہے وہ اس میں ڈالا کریں ہاتھ جو آپ کو ریزنیبل پرائز پہ مل رہی ہو، جس میں آپ سوئنگ کر سکیں، جس میں آپ پوزیشن بنا سکیں۔ جب اس میں کوئی خبر آ جانی ہے، ابھی یہ آپ کو اچھے حالات پہ مل رہا ہے، آر ایس آئی ایس کی دیکھیں تو 32 پہ ہے، اوور سولڈ یہ ہو چکا ہے، کمپنی اچھی ہے، فنڈامنٹل ٹھیک ہے، گروپ اچھا ہے، سب کچھ ٹھیک ہے۔ کیوں لوگ اس پہ ہاتھ نہیں ڈالتے؟ او جی پتہ نہیں اس نے کیا کرنا ہے، اب نیچے مل رہا ہے، یہ فلاں سپورٹ بھی بریک کر گیا، فلاں سپورٹ بھی بریک کر گیا، اور نہیں کوئی مزہ نہیں آ رہا ہے، کوئی ڈاؤن ٹرینڈ میں چل رہا ہے۔ تو چیزیں ڈاؤن ٹرینڈ میں تو پکڑنے کا مزہ آتا ہے، جب اپ ٹرینڈ میں جائیں گی وہاں پہ تو پروفٹ ٹیکنگ کریں گے ہم اس میں۔ تو او جی ڈی سی، پی پی ایل، پی ایس او کا آپ کو پہلے بتا دیا، پی پی ایل کا بھی اوپر بتا دیا کہ آپ کو 15-20 روپے دے سکتا ہے۔ اس کے بعد ایل سی آئی کو دیکھیں تو یہ آپ کو انشاءاللہ 30 سے 50 روپے دے سکتا ہے۔ اس کے بعد ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر اس میں ہاتھ ڈال لیں گے یہ تھوڑا اور نیچے چلا جائے گا تو پھر کیا کریں گے؟ بھائی ڈیویڈنڈ دیتا ہے آپ کو، گروپ ٹھیک ہے، ڈیورسفائی چیزیں ہیں اس کی، تو آپ کو کیا ٹینشن ہے اس کو لیتے ہوئے؟ تو جس چیز کی فنڈامنٹل، جس کمپنی کے فنڈامنٹل ٹھیک ہوں، اس کو لیتے ہوئے کبھی بھی نہ گھبرایا کریں۔ تو لیولز پہ کام کرنے کے لیے، سوئنگ ہو چاہے انٹراڈے ہو، اور فنڈامنٹل اسٹرانگ سٹاک میں کام کرنے کے لیے آپ ہمارے پریمیم گروپ کو جوائن کر سکتے ہیں۔ پریمیم گروپ کو جوائن کرنے کے لیے آپ نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ فری گروپ کو جوائن کرنے کے لیے لنک نیچے ڈسکرپشن میں لگا دیا ہے۔ لاسٹ میں انڈیکس کے ریزسٹنس اینڈ سپورٹ لیول پہ بات کر لیتے ہیں۔ تو انڈیکس کے پاس آگے جو ریزسٹنس ہے وہ 1,67,000 اور 700 یا 757 آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس کے اوپر 1,68,487 اور اس کے اوپر 1,68,800۔ 1,68,400 اور 1,68,800 کو اگر ہمارا انڈیکس سسٹین کرے گا تو پھر انشاءاللہ نیکسٹ ایک ہائی لیول آپ کو دکھا سکتا ہے، جیسے کہ پہلے بھی آپ کو بتایا تھا۔ سپورٹ کی بات کریں تو انڈیکس کے پاس نیچے سپورٹ آپ مان کے چل سکتے ہیں 1,66,400 کی، اس کے بعد 1,65,200 اور اس کے بعد 1,64,600 کی۔ اس کے بعد دیکھیں تو سب چیزیں سموتھلی ہو رہی ہیں۔ آئی ایم ایف کی نیوز پہ بھی اگر کچھ اچھی نیوز آتی ہے تو اس پہ بھی آپ کو ایک اچھی موو مل سکتی ہے، جہاں پہ پھر انشاءاللہ پروفٹ ٹیکنگ کی جا سکتی ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔